अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की बदतरीन मुआशी सूरत हाल और इसमें एफबीआर और कस्टम में होने वाली करप्शन और ख़ास तौर पर एक माली और एक सिपाही ने कैसे पूरे एफबीआर और कस्टम को यरगमाल बना रखा है। इस रैकेट में चंद मीडिया हाउसेस के ब्यूरो चीफ्स और सीनियर सहाफ़ी भी सहूलतकार हैं। चूँकि बिजनेसमैन मीडिया मालिकान का एफबीआर के साथ चोली दामन का साथ है, यही वजह है कि एफबीआर और कस्टम में होने वाली करप्शन पर पर्दापोशी की जाती है। अच्छा, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि एक आम पाकिस्तानी जो है वो 1000 रुपये पर 300 रुपये टैक्स देता है, जबकि अशराफिया से 1 करोड़ आमदन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। इसी तरह हम एफबीआर के मुलाजमीन और अफसरान के हवाले से बात करें तो ये एक मरात याफ्ता तबका है और इन्होंने कानून साजी के ज़रिए से जो है वो अपने जो पे स्केल्स हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं एफबीआर के मुलाजमीन और अफसरान के, और यही वजह है कि ये एक प्रिविलेज्ड इंस्टीट्यूशन है। तो हम बात करें तो पार्लियामेंटेरियंस के जो अक्सर हमारे सामने असासे आते हैं, लेकिन इस हवाले से जो है वो टैक्स कितना दे रहे होते हैं ये अदाद शुमार इंतहाई कम जो है वो ज़ाहिर किए जाते हैं। कुछ रोज़ कबल साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा कह रहे थे कि आम पाकिस्तानी खाने पीने की अशिया पर 120 अरब रुपए टैक्स देते हैं। इसी तरह आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सनतकारी और कारोबारी अफराद से एफबीआर कितना टैक्स वसूल करता है, अहदाफ कैसे मुकर्रर किए जाते हैं, हर साल जो अहदाफ मुकर्रर करते हैं उस हवाले से जो है वो क्या मैकेनिज़्म अपनाया जाता है, कस्टम जो है वो स्मगलिंग की रोकथाम और इम्पोर्टेड अशिया की मद में कितना टैक्स और ड्यूटी वसूल करता है। इसी तरह हम बात करेंगे मुल्क में टैक्स चोरी कितनी है, ड्यूटी कैसे इकट्ठी की जाती है, नए लोगों के टैक्स नेट में लाने के हवाले से क्या इक़दामात किए जाते हैं, और सबसे अहम तरीन बात, हमारा जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो हमारा NTN क्यों नहीं बन सका। ये भी जो है एक सवालिया निशान है। टैक्स वसूली को पब्लिक क्यों नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे अगर हम इस्लामाबाद में हैं तो इस्लामाबाद में जो इदारे और जो प्राइवेट सेक्टर में मिसाल के तौर पे हाउसिंग सोसाइटीज़ या जो बड़े बिजनेसमैन हैं या जो बड़े कैश एंड कैरी स्टोर्स हैं वो कितना टैक्स देते हैं, इस हवाले से जो है वो पब्लिक किया जाए। इस हवाले से जो लेजर हैं और जो टैक्स के रजिस्टर्स हैं उनमें एक तज़ाद पाया जाता है। इसी तरह हमने इस्लामाबाद में जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ होटल्स में और मुख्तलिफ़ जो बड़े जो कॉफ़ी शॉप्स और इसके अलावा जो बड़ी मार्केटें हैं पोश सेक्टर्स में रावलपिंडी में, उनमें जो है वो एक रुझान है, 2 तरह के रजिस्टर्स रखे गए हैं। एक जो है वो एफबीआर के रिकॉर्ड के लिए कि कितना टैक्स देना है, कितनी जो है वो टैक्सेबल इनकम शो करनी है, और इसमें सबसे अहम तरीन पॉइंट जिस पर हम बात करेंगे वो एफबीआर में होने वाली संगीन करप्शन और जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, और इसमें ख़ास तौर पर जो एफबीआर के मुलाजमीन और अफसरान मुलव्वस हैं उस हवाले से एफबीआर ने क्या फ़ैसला कुन कार्रवाई की है। माजी में इससे कबल जो है वो 21 ग्रेड के जो 2 अफसरान के हवाले से एफबीआर ने जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लिखा था कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई के लिए जो है वो हमें इजाज़त दी जाए। इसी तरह जो है एफबीआर की जानिब से जो है वो लाहौर और मुल्क के दीगर शहरों में जो है वो इससे पहले जो है वो सैकड़ों मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया, कई लोगों को डिसमिस भी किया गया, लेकिन जो है वो दोबारा बहाल होते रहे। फेवरेटिज़म है और ब्लू आइड लोगों को जो है वो जो उनके डिस्क्रिमिनेटरी पे स्केल्स हैं उसमें जो है वो बहुत सारे जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो जो है वो प्रमोशनों से महरूम हैं। चंद एक मखसूस लोग हैं जिनके लिए जो है वो प्रमोशन का जो रास्ता है वो बार बार खोला जाता है और उनको जो है वो प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपके पास इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आती रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। रोज़ मुल्क के डिफ़ाल्ट होने की खबरें मिलती हैं। पाकिस्तान की मईशत उसी सूरत में संभलती है अगर हमें IMF से बेल आउट पैकेज मिलता है। समंदर से गहरी और आसमान से बुलंद दोस्तियां हमने आजमा लीं। बरादराना ताल्लुकात रखने वाले इस्लामी ममालिक ने भी खुलकर जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं किया, और इसी तरह हम देखते हैं कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा रूस गए और उसमें जो है वो हमने जो है वो पाकिस्तान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, और उसके बाद जो है वो जब रजीम चेंज हुई और उसमें जो है वो नई हुकूमत आई तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी
کے دور میں خاص طور پر جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ بنا اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی مد میں 10 ارب ڈالر سے زائد کے وعدے کیے گئے۔ اس سے قبل جو ہے ہماری معیشت 2 دفعہ جو ہے وہ پچھلے 2 اشروں میں سنبھلی، ایک جب افغان وار آئی، دوسرا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سی پیک جب پاکستان میں آیا اور چین کی جانب سے ایک بڑی سرمایہ کاری کی گئی۔ پاکستان میں جو ہے وہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اکنامک کرائسس کا، اس کی ایک اہم ترین وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، دوسرا جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز کا کام نہ کرنا۔ 2023 میں پاکستان نے تقریباً جو ہے وہ 45 ارب ڈالر سے زائد کے قرض ادا کرنے ہیں۔ بچت جو ہے وہ صرف 4 صورتوں میں ممکن ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم فوری طور پر جو ہے IMF سے اپنا بیل آؤٹ پیکج جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو اپڈیٹ کریں۔ دوسرا جو ہے وہ قرضوں کی ری شیڈولنگ کی جائے اور اس حوالے سے جو ہے وہ لابنگ کی جائے۔ تیسرا جو ہے ہم لوکل جو انڈسٹری ہے ہماری IT اور زراعت سمیت جو دیگر شعبے ہیں ان پر توجہ دی جائے۔ چوتھا اور اہم ترین جو مسئلہ ہے کہ FBR اشرافیہ سے جو ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اس میں جو ہے اہداف کو جو ہے وہ بہت بڑے لیول پر بڑھایا جائے، اور جو زیادہ انکم والے جو گروپس ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھی قانون سازی کرنی چاہیے کہ جو لوگ بڑے لیول پہ کروڑوں اربوں روپے خربوں روپے کماتے ہیں ان سے آپ جو ہے وہ زیادہ ٹیکس اکٹھا کریں۔ FBR کے حوالے سے اگر صرف ہم اسلام آباد اور راولپنڈی کی بات کریں تو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں مارکیٹس میں جو ہے وہ امپورٹڈ اشیاء بک رہی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ جو کیش اینڈ کیری سٹورز ہیں وہاں پر بھرمار ہے امپورٹڈ اشیاء کی۔ اسی طرح امپورٹڈ سگریٹس ہیں، سگارز ہیں، الیکٹرانکس کی اشیاء ہیں، ٹائرز ہیں، ایرانی تیل اور ڈیزل جو ہے وہ بھی سرعام بک رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ ان اللیگل چیزوں کے لیے جو ہے وہ ریاست کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا گیا ہو۔ تو اس پہ یقینی طور پر جو ہے ہمیں اپنی پالیسیز میں جو ہے وہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ سینکڑوں ٹرکس اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں۔ FBR انفورسمنٹ اور کسٹم حکام کو تمام انفارمیشن ہونے کے باوجود جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، جس کی بنیادی وجہ اقربا پروری اور میرٹ کا فقدان ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اپنے ہی ادارے کے ملازمین ہیں ان کے خلاف جو کارروائی کے حوالے سے جو FBR میں جو ان کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے، لوگوں کو پہلے معطل کیا جاتا ہے یا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، جبکہ حالانکہ جو یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ مالی کرپشن میں اگر کوئی ملوث ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کے ساتھ پرسنلی اگر کوئی چیٹ کرتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ بہت کم جو ہے وہ سپیس دیتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن ریاست کے نام پر جو ہے یہ کس طرح کا جو ہے وہ فراڈ کیا جا رہا ہے اور کس طرح کے قوانین بنائے گئے ہیں۔ یہ صرف FBR نہیں بلکہ دیگر اداروں میں بھی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی یہی جو ہے وہ روایت عام ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے اہم ترین بات ہے FBR اور کسٹم حکام سے جو ہے وہ ایک مالی جو ہے وہ کیسے پروموٹ ہوتا رہا، کیسے جو ہے وہ پروموشنیں لیتا رہا، اور کیسے اس نے جو ہے وہ FBR کے جو سینئر افسران تھے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں بیٹھے خاص طور پر جو سینئر افسران ہیں کیسے ان کو اپنے قابو میں رکھا، وہ کیا ان کو دیتا تھا، کیا اس کا ان کے ساتھ تعلق تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ دیگر ملازمین کو نظر انداز کر کے میرٹ کا جو ہے وہ میرٹ کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ تو یقینی طور پر یہ ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ FBR کا جو بنیادی کام ہے وہ ریونیو اکٹھا کرنا ہے، لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے FBR کی پالیسیز میں۔ تو یہ ایک سنگین معاملہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر سمگلنگ اور ٹیکس چوری کی مد میں کروڑوں روپے بھتہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ 4 سے 5 لوگوں کا یہ ایک ریکٹ ہے، اور اس ریکٹ میں جو ہے وہ میڈیا کے بھی کئی جو ہے وہ سینئر صحافی مختلف چینلز کے جو بیورو چیفز ہیں وہ خاص طور پر اس میں جو ہیں وہ ان کی طرفداریاں کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ تو بطور صحافی سٹوری کرنا یا کوئی خبر کے حوالے سے اگر آپ کے پاس مصدقہ چیزیں آئیں اور آپ کا جو سورس ہے وہ بھی اتھینٹک ہو تو اس حوالے سے یقینی طور پر جو ہے وہ کسی صحافی کا کسی دوسرے صحافی کو خبر سے روکنا نہیں بنتا۔ تو یقینی طور پر یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے،
اور اس میں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ایف بی آر میں بڑے پیمانے پر جو گھوست ملازمین ہے، اور خاص طور پر جو یہ چھوٹے ملازمین کو سامنے رکھ کر جو واردات ڈالی جا رہی ہے، اس میں جو ہے وہ کون کون سے جو بڑے بیوروکریٹس ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں، پبلک منی اکٹھی کی جا رہی ہے، اور یہ دنیا کا کون سا قانون ہے کہ جس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ الاؤڈ ہیں؟ اس میں جو خاص طور پر ضروری ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے ان کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کی تصدیق کروائیں، دوسرا جو ہے وہ ان کے ایسٹس کا پتہ چلائیں، ان کی جو ٹیلی فون کالز ہیں اور ان کے جو سینئر افسران اور اسی طرح جن لوگوں سے یہ جو بڑے پیمانے پر جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جو ایک ریکٹ ہے یہاں پر جو اللیگل بزنس کا، تو یقینی طور پر یہ والی جو چیزیں ہیں یہ کسٹم حکام اور ایف بی آر حکام کو لازماً جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا ہوگا۔ دوسرا اس میں بات کروں گا کہ کیونکہ کسٹم حکام اور ایف بی آر کو پتہ ہے کہ جو بڑے پیمانے پر جو راولپنڈی اور اسلام آباد میں سمگلنگ ہو رہی ہے، اس میں جو ریکٹ ہے اور اس میں جو لسٹ ہے وہ یقینی طور پر ان کے پاس موجود ہونے چاہیے، کون کون لوگ اس میں متحرک ہیں۔ اس میں یقینی طور پر چیئرمین ایف بی آر جناب عاصم احمد صاحب کو بھی جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو دیکھنا چاہیے۔ ایڈمن جو ممبر ایڈمن ہے فضل الہی میمن صاحب، وہ بھی اس کو کنسیڈر کریں۔ ممبران لینڈ ریونیو آپریشنز ملک امجد زبیر ٹوانا صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں، اور خاص طور پر ممبر کسٹم آپریشنز مکرم جا انصاری جو ہیں وہ اس ساری صورتحال، چونکہ کسٹم میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو irregularities اور بے ضابطگیاں ہیں، تو اس حوالے سے یقینی طور پر جو ہے وہ اپنے ادارے کے جو ملازمین ہیں اور افسران کے حوالے سے جو ہے وہ اس قسم کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس پر یقینی طور پر آپ کو کارروائی کرنی چاہیے۔ اس میں تھوڑا سا میں ذکر کروں گا کہ سگریٹ کمپنیز جو ہیں ان سے بھی ایف بی آر ٹیکس اکٹھا کرتا ہے، اور اس میں چونکہ جو کنزیومرز ہیں، خاص طور پر جو سگریٹ پینے والے ہیں، ان کے حوالے سے جو ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے، تو اس میں جو ہیلتھ سیس ہے اس پر بھی جو یقینی طور پر ایف بی آر حکام کو اس حوالے سے جو ہے وہ سگریٹ کمپنیز کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ یہ جو فنڈ ہے اس کو دائیں بائیں کرنے کی بجائے اس حوالے سے جو ہاسپٹلز بنائے جائیں۔ تمام شہروں میں لوگ جو ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں اور ان کے جو لنگز ہیں اسپیشلی وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں سگریٹس کی وجہ سے، اور دیگر بیماریاں بھی آتی ہیں۔ تو یقینی طور پر جو ہے وہ سگریٹ کمپنیز کو کے کردار کے حوالے سے، اور اسپیشلی جو ٹیکس ہے، ہیلتھ کا جو ٹیکس ہے، اس حوالے سے لازماً جو ہے اس پر قانون سازی بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا بات کروں گا کہ ایرانی ڈیزل اور پٹرول جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک ایران سے جو ہے وہ پاکستان کی حدود میں آتا ہے۔ اسی طرح جو دیگر جو ٹرکس آتے ہیں جن میں دیگر ساز و سامان ہوتا ہے اور مختلف طریقوں سے بھی چیزیں آتی ہیں، تو اس میں یقینی طور پر جو ہے وہ کسٹم حکام کو اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے، یا اگر آپ نے کوئی پالیسی بنا رکھی ہے حکومتی سطح پر یا کوئی ایک خفیہ پیپر ہے یا خفیہ ڈاکومنٹ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ کرتے رہیں، پھر جو ہے وہ بطور شہری ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے آپ سے پوچھنے کا، اس بارے میں جاننے کا۔ اس میں جو سب سے اہم ترین بات وفاقی ٹیکس محتسب کے کردار کے حوالے سے آصف جا صاحب جو ہیں وفاقی ٹیکس محتسب ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایف بی آر کے ملازمین کے حوالے سے جو مسائل آتے ہیں یا اس حوالے سے جو شکایات آتی ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ بہترین انداز میں پرفارم کیا جاتا ہے، اور جو وفاقی ٹیکس محتسب ہے وہ لوگوں کو ریلیف دیتا ہے۔ لیکن میں اس میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس میں جو تھرڈ پارٹی کا جو رول ہے نا، وہ کسی طرح اس کو مائنس کرنے کی کوشش کریں۔ تھرڈ پارٹی مطلب کوئی ٹیکس کنسلٹنٹ ہے، کوئی اور بندہ ہے، کوئی تیسرا بندہ ہے، کوئی چوتھا بندہ ہے، تو ان کے ذریعے سے جو ہے وہ کچھ لے دے کہ کوئی ظاہر ہے وہ بھی کوئی اپنی فیس لیتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ٹیکس چوری کے جو رستے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں ٹیکس پیئر کو۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ یقینی طور پر جو ہے وہ اگر جو ہے ایف بی آر جو ہے وہ اپنی جو فیسلٹیز ہیں شہریوں کے حوالے سے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمپینز کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ ان ٹیکس کنسلٹنٹس اور جو دیگر جو ذرائع سے جو لوگ معلومات لیتے ہیں یا اپنے فارم فل کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک لینتھی پروسیس ہے، ہیکٹک پروسیس ہے، تو اس حوالے سے اگر جو ہے ایف بی آر کے اندر اگر جو ہے وہ اس میں نئے لوگوں کو بھرتی کیا جائے اور اس میں ایک فیس بے شک رکھ لی جائے، اور اس میں جو ہے لوگوں کو فائلنگ کے حوالے سے اور جو ٹیکس ریٹرنز اور اس کے علاوہ NTN کے حصول کے حوالے سے یہ جو باہر دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تو اور اس میں جو ہے وہ مخصوص لوگ جو ہے وہ ایک
ریکٹ چلاتے ہیں اور ایک مخصوص مافیا جو ہے وہ مستفید ہوتا ہے، اور اسی طرح جو کمپلینس پیدا ہوتی ہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے۔ ایک اور میں اہم چیز پر بات کروں گا کہ کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے نام پر جو ہے وہ کمپنیز جو ہیں وہ پیسہ کدھر لگاتی ہیں، اور ٹیکس معافی کے لیے برائے نام NGOs ہیں اور خیراتی ادارے کھول رکھے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ کتنی حقیقت ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا سچ ہے، حقائق کیا ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی مطلب آپ ایک بالکل جو ہے وہ اپنے تک کی بات رکھی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ پبلک نہیں ہیں، اور اس کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ریاست اگر قانون سازی کے ذریعے سے اس کو بالکل علیحدہ کرے، لوگوں سے جو ہے وہ جو لوگ کاروباری افراد کے لیے جو ہے وہ سہولیات میکسیمم دی جائیں، تمام اداروں کو چاہیے کہ وہ کاروباری افراد کو تمام سہولیات دیں، لیکن ٹیکس کے حوالے سے چونکہ ٹیکس سے ہی اسٹیٹ چلتی ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اور انفورسمنٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایک بھرپور میکانزم ہونا چاہیے تاکہ ٹیکس کلیکشن کے اہداف جو ہے وہ پورے کیے جا سکیں۔ اور یہ جو ایک پیرلل رجیم چلتی ہے کہ ایک مارکیٹ ہے جس میں جو ہے وہ GST اور جو دیگر ٹیکسز پے کیے جاتے ہیں، جبکہ ایک پیرلل ایک مارکیٹ بھی ہے جس میں جو ہے وہ نان کسٹم پیڈ آئٹمز ہیں اور جن کی ڈیوٹی نہیں ادا ہوتی، اور اسی طرح جو ہے سمگلڈ اشیاء جو یہ ایک بہت بڑی رجیم ہے۔ یا آپ سمجھ لیں کہ جتنی چیزیں بکتی ہیں اس کا تقریباً 40-50% یا 60% یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، یہ بھی بہت بڑی رجیم ہے کیونکہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے بھی آتی ہیں۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا بات کروں گا کہ جو آپ بڑے سیکٹرز ہیں جیسے ایپٹما ہے یا IPPs ہیں ان کو چھوٹ دیتے ہیں، تو اس حوالے سے یقینی طور پر یہ چیزیں بھی قابل غور ہیں۔ اب بھی میرے سے اتفاق کریں گے کہ پورے ملک میں ٹیکس چوری ہو رہی ہے، اور یہ والا جو سلسلہ ہے یہ پچھلے 75 سال سے جاری ہے۔ آپ جو چیزیں ہیں وہ جو ڈاکومنٹس جو فل کیے جاتے ہیں، جو فارمز فل کیے جاتے ہیں وہ لیگلی تو سب ٹھیک ہے، لیکن ایک جو بڑی انکم گروپ والے جو لوگ ہیں جو کروڑوں اربوں روپے کماتے ہیں ان کے لیے لیگلی تو آپ نے وہ سارا ایک جو میکانزم بنایا ہوا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا سوچئے کہ کیا یہ مورلی ٹھیک ہے؟ ہم ایک عام آدمی سے جو ہے وہ 1000 روپے پر تقریباً 300 روپے سے زائد ٹیکس لے رہے ہیں، لیکن اور ڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے سے مطلب یہ ایک انتہائی لو IQ لیول کا بندہ بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ٹیکس اکٹھا کر سکتا ہے کہ جناب بجلی کے ریٹ بڑھا دو، گیس کے ریٹ بڑھا دو، پیٹرول کے ریٹ بڑھا دو، لیکن میکانزم کے تحت اگر آپ ٹیکس اکٹھا کریں اشرافیہ سے اور عام لوگوں سے تو یقینی طور پر اس سے جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس سے بچا جا سکتا ہے، اس سے سیاسی حکومتوں کو بھی یقینی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، اور جو ہمارے مختلف اداروں میں کام کرنے والے جو بیوروکریٹس، افسران اور جو ملازمین ہیں ان کی جو پریسٹیج ہے اس میں بھی یقینی طور پر اضافہ ہوگا۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں۔ بہت شکریہ۔